अहदीस भी इंशाअल्लाह इस हवाले से डिस्कस करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन, अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से बच जाओगे जिनसे हमने तुम्हें रोका है, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, तो बाकी सारे गुनाह हम तुम्हारे वैसे ही मुआफ कर देंगे, माफ कर देंगे। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और हम तुम्हें दाखिल करेंगे इज्जत वाली जगह पर, यानी अल्लाह ने जो रहमत का मकाम अपना रखा है, जन्नत। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, आमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतल फिरदौस मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, आमीन। तो यहां पे बुनियादी फलसफा अल्लाह ने बयान कर दिया है कि अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बच जाओगे ना, छोटों से हम वैसे ही दरगुजर कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और ये टॉपिक जो है कुरान हकीम में दो मकामात के ऊपर जो है वो इस अंदाज में बयान हुआ है कि जिससे पूरी डॉक्ट्रिन क्लियर हो जाएगी। एक मकाम ये है, और एक पारा नंबर 27 के अंदर सूरतुन नज्म की आयत नंबर है 32। वो आयत भी मैं साथ कवर कर देता हूं ताकि आपको क्रॉस रेफरेंस के तौर पे ये पता चल जाए। अल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्म, वो लोग जो कि बड़े बड़े गुनाहों से बच जाते हैं, वल फवाहिश, और बेहयाई के कामों से, इल्लल लमम, सवाए छोटी मोटी चीजें जो हो जाती हैं, यानी उसको अल्लाह ने खुद ही बेनिफिट दे दिया, छोटी मोटी चीजों को हम दरगुजर कर देंगे। ये इल्लल लमम, छोटी मोटी चीजें। इन्ना रब्बका वासिउल मगफिरा, बेशक तेरा रब वसी मगफिरत वाला है। हुआ अअलमु बिकुम, वो तो तुम्हें उस वक्त से जानता है, इज़ अंशअकुम मिनल अर्द, जब तुम जमीन से पैदा हुए थे, फूटे थे जमीन से। इंसान की जो खुराक है वो जमीन से आती है, और उसी खुराक का जोहर है जो अल्लाह ताला ने मर्दो औरत के ताल्लुक के साथ पैदाइश का जरिया बनाया है। इसलिए अल्टीमेटली हर इंसान भी जमीन से ही होगा। ये है इसके अंदर बारीकी। वइज़ अंतुम अजिन्नतुम फी बुतूनि उम्महातिकुम, और वो उस वक्त भी तुम्हें जानता है जब तुम एक जनीन की शक्ल में, एक एम्ब्रियो की शक्ल में रहमे मादर में थे, मां के शिकम में थे, वो उस वक्त से तुम्हें जानता है। यानी अल्लाह ताला से कौन सी इंसान की चीजें छुपी रह सकती हैं। फला तुज़क्कू अनफुसकुम, तो मत कहा करो अपने आप को कि मैं बड़ा परहेजगार और नेक हूं। हुआ अअलमु बिमन इत्तका, वो खूब जानता है कि कौन कितना मुत्तकी है। अल्लाह कह रहे जमीन से जब तुम उगे थे, सर ये अल्लाह ही डाटा रख सकता है कि जमीन से जो गंदुम उगनी है, ये गंदुम किसने खानी है, और बाकी चीजें जो इंसान इस्तेमाल करता है, इससे फिर जो वो जो कतरा बनना है मनी का और मर्द औरत का जो मिलाप, पूरी की पूरी चीजें, यानी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, बुनियाद तक अल्लाह ताला के इल्म में है। तो अल्लाह ताला को कोई अपने नेकोकारी का एहसान नहीं जता सकता। अल्लाह को पता है कौन कितना नेक है। इसमें भी आया इल्लल लमम, हम जो बारीक चीजें हैं ना उसमें नहीं पड़ेंगे। अगर मोटी मोटी चीजों से बच लिया, लेकिन अब वो मोटी चीज में साथ बेहयाई को भी जिक्र कर दिया, यानी बेहयाई इतनी मोटी थी कि उसे मोटी चीज में से भी निकाल के अलग से बयान किया। इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, बड़े बड़े गुनाहों से बचोगे तो छोटे गुनाहों से हम दरगुजर कर देंगे और तुम्हें इज्जत के मकाम में दाखिल करेंगे। यहां पे ये फलसफा बयान हुआ है कि अल्लाह ताला के लिए जो सेंसिटिव एरिया है ना, वो बड़े बड़े गुनाह है। छोटे गुनाहों से वो दरगुजर फरमा देगा, यानी छोटे गुनाह की मुआफी मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली नेक अमाल से मुआफ होते जाएंगे। ये मतलब है इसका। बड़े गुनाह तो मुआफी मांगने से और
آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عہد کرنے سے معاف ہوں گے، لیکن چھوٹے گناہ نیکیوں سے آٹومیٹکلی دھل جائیں گے۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک آیت ہے جو اس فلسفے کو سپورٹ کرتی ہے، وہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 114۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے حصوں میں بھی۔ دن کے دونوں کناروں کے اوپر جو نماز ہے وہ اس کنارے پہ فجر ہے اور دوسرے کنارے پر ظہر اور عصر ہے، اور مغرب اور عشاء چونکہ غروب آفتاب کے بعد ہوتی ہے وہ رات کی نماز ہے۔ ان نمازوں کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یعنی یہ نماز پڑھنا آٹومیٹکلی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ذالک ذکری للذاکرین، یہ تو ہے نصیحت ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ تو اس آیت کے تحت یہ پتہ چل گیا کہ جو نیک اعمال ہیں وہ گناہوں کو دھونے کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ جو سورہ ہود کی آیت میں نے پڑھی نا، آیت نمبر 114، اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر، بڑی حیران کن حدیث ہے۔ مسلم شریف میں ذرا ڈیٹیل سے ہے، بخاری میں بھی موجود ہے، کہ ایک صحابی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، آج مجھ سے ایک ایسا گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک فرما دیں۔ آج میں نے مدینہ شریف کے کنارے پر، یعنی شہر سے باہر گاؤں ایریا میں، ایک عورت کو گلے لگا لیا، لیکن میں نے اس کے ساتھ کوئی اور تعلق قائم نہیں کیا، یعنی وہ جو انٹر کورس والا، باقی میں نے اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا، تو اب میرے لیے کوئی معافی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی۔ جب وہ جانے لگا تو نبی الاسلام نے اسے واپس بلایا۔ اسی وقت نبی الاسلام پہ یہ آیت نازل ہوئی سورہ ہود کی 114۔ آپ نے یہ آیت تلاوت کی کہ دن کے دونوں سروں پر اور رات کے اوقات میں نماز کو قائم رکھو، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، محو کر دیتی ہیں۔ تو نبی الاسلام نے کہا کہ نماز پڑھو، تمہارا یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ اچھا، بعض لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر ڈیٹس مارتا رہے لڑکیوں کے ساتھ، نماز پڑھ لے تو آٹومیٹکلی معاف ہو جائے گی۔ نہیں، اس پہ بھی اجماع ہے پوری امت کے علماء کا، چاہے سنی ہو یا شیعہ، کہ کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے تکرار کے ساتھ کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ تو ایک کبھی کبھار ہو جائے نا، لیکن وہ یہ تو نہیں تھا کہ نبی الاسلام نے اسے یہ کہا کہ ہاں روزانہ گلے لگا لیا کرو، اس کے بعد پھر نماز پڑھ لیا کرو۔ ایسا نہیں ہے، یعنی کبھی کبھار کوئی نفس سے مغلوب ہوا تو اس کی نیکیاں گناہوں کو محو کر دے گی۔ اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھلا بتاؤ تو اگر کسی شخص کے گھر کے آگے سے نہر گزرتی ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ غسل کرے تو اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ اس کے جسم سے گناہ سارے دھل جائیں گے، لیکن چھوٹے گناہ، بڑے گناہ نہیں معاف ہوں گے۔ بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا۔ چھوٹے گناہ آٹومیٹکلی نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں، اور بڑے گناہ جب معاف ہوتے ہیں وہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے، 70 نمبر، کہ اگر کوئی بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لے، حتیٰ کہ اللہ نے اس بڑے گناہوں میں شرک کو ذکر کیا، قتل ناحق کو ذکر کیا، زنا کو ذکر کیا، اور کہا کہ اگر کوئی ان سے بھی توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے، صرف معاف نہیں کریں گے، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، آمین۔ تو بڑے بڑے گناہوں سے اگر توبہ کر لی جائے تو وہ اتنی بڑی نیکیاں بن جائیں گی،
لیکن وہ توبہ پاکستانی توبہ نہیں ہوگی، وہ پکی والی توبہ ہوگی. اور توبہ کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ پاکستانی توبہ میں، یعنی جس کو میں کہتا ہوں کہ کتابوں کے خدا میں اور بابوں کے خدا میں کیا فرق ہے. سورۃ النحل کی آیت نمبر ہے 119، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کانسیپٹ بتا دیا توبہ کا. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، اس کے بعد تمہارا رب ان لوگوں کے حق میں جو جہالت میں گناہ کر بیٹھیں، ثم تابوا من بعد ذلک، اور پھر گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، یعنی بندے کے پتر بن جائیں، جو ہوا اس کے بعد پھر وہ ٹھیک بھی کریں اپنے آپ کو. ان ربک من بعدھا، اس کے بعد تیرا رب لغفور رحیم، ضرور بخشنے والا مہربان ہے. کس کے بعد؟ جو توبہ کرے، رجوع لائے اللہ کی طرف اور اپنے آپ کو سدھار لے، پھر میں اس کو معاف کروں گا. خالی استغفار کی تسبیح پھیرنے سے معافی نہیں ہوگی. یہ ہے کنسپٹ قرآن کا. یہ پیرلل میں دو چیزیں نہیں چل سکتی، اللہ کے ساتھ بغاوت بھی اور خالی استغفار کی تسبیح پڑھنا. تو یہ کنسپٹ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے حوالے سے کلیئر کر دیا. اب آ جائیں اس طرف جو میں نے کہا کہ کبیرہ کبیرہ گناہوں سے اگر بچ جائیں تو چھوٹے معاف ہو جائیں گے. اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے، وہ ڈسائسو حدیث ہے. اس کے الفاظ ہیں، اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے. اب یہ نہیں ہے کہ ادھر سے ایک جمعہ پڑا ادھر سے ایک جمعہ اور درمیان والے معاف، نہ، کیونکہ اس کے الفاظ ہیں اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے. تو مجھے بتائیں نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ کون سا ہو سکتا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. لہذا جو نماز چھوڑتا ہے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا اس کا کفارہ نہیں بنے گا. ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گا. ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ نہیں پڑے گی کہ اگر کوئی کہے جی میں فجر پڑھ لوں اور ادھر سے عشاء پڑھ لوں درمیان والی معاف ہو جائے، نہیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز چھوڑنے والے کے علاوہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے. جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو وہ کافر سمجھتے تھے. یہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں بے نمازی مسلمان ہے، اللہ کے ہاں بے نمازی مسلمان نہیں ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اور جان بوجھ کے چھوڑنے سے مراد یہ نہیں کہ بندہ کہ میں بڑا مصروف ہوں، نہیں. بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا ہوا ہو تو جیسے ہی اسے یاد آئے یا وہ اٹھے تو نماز پڑھ لے. اور پھر نبی علیہ السلام نے وہ آیت تلاوت کی سورہ طٰہٰ کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ وہ جو جان بوجھ کے یہ ہے کہ ایک بندہ جاگ بھی رہا تھا اور بھولا ہوا نہیں تھا اور اس نے نماز چھوڑ دی، وہ مارا گیا. ایک اور چیز ہو سکتی ہے کہ کوئی مجنون ہو جائے، جو صحیح بخاری میں مولا علی کا قول ہے تعلیقاً کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، چھوٹے بچے سے، پاگل سے اور سوئے ہوئے شخص سے، یہاں تک کہ وہ جاگ جائے. تو یہ حدیث مرفوع بھی ہے، نبی علیہ السلام سے بھی مولا علی نے نقل کی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، ترمذی میں بھی. بخاری میں امام بخاری سے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے آئے ہیں. اس کانٹیکسٹ میں جو سیدنا عمر کے پاس ایک دفعہ ایک مقدمہ کسی پاگل کے بدکاری کرنے کا آیا تھا تو مولا علی نے کہا تھا کہ اس کے اوپر سزا جاری نہیں ہوگی کیونکہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے. تو پاگل کوئی ہو گیا ہے، سویا ہوا ہے، بھول گیا ہے تو پھر معاملہ الگ ہے، ورنہ آپ نے نماز پڑھنی ہے. اور نماز چھوڑنے کی معافی جو ہے وہ نیک اعمال سے نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو فرض ہے، اسی طریقے سے باقی جو فرائض ہیں.
تو یہ گناہ کبیرہ کے حوالے سے کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. یہ کبیرہ اور صغیرہ کی بحثیں تو ساری علمی ہیں. ادروائز صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی انہوں نے مرفوع کیا اس حدیث کو کہ مؤمن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے جیسا کہ اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہے، گویا اس پہ گرا چاہتا ہے. اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے گویا ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اس نے اڑا دی. تو وہ اس کو سینسٹیو ہی نہیں ہوگا اس معاملے میں، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجاں، عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچاں. جس کو عقل نہیں ہے تو وہ موج ہی مارے گا نا، وہ تو کپڑے بھی اتار کے پھیرے گا تو وہ ریلیکس کرے گا، لیکن کوئی عقل مند آدمی تو اپنے کپڑے اتار کے نہیں پھیر سکتا. ہاں کوئی بزرگ ہو تو وہ پھیر سکتا ہے. مجذوب تو اس کا بھی وہ کہتے ہیں کہ جی انہاں تو قلم اٹھے ہے، تو سیدھی طرح کہنا پاگل نے قلم اٹھے ہے، مجنون، مجذوب، شطحیات، پنجابی بونگیاں. تو آپ دیکھ لیں کتنے ننگے پیر ہیں، ہمارے کتنے پرائم منسٹر ہیں جو وہ ان ننگے پیروں کے پاس جا کے بیٹھتے تھے اور جا کے ان سے تھاپڑے مرواتے تھے. ان سارے پیروں کو کہنا پاکستان کا قرضہ اتار دینا، بجلی پوری کر دیں. پرائم منسٹر تو ظاہر ہے جیڑی جماعتاں ہونے چاہیے بننا ہے نا کسی نے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری کہانیاں ہیں اور یہ سارے ان کے پاس پہنچے ہوتے ہیں. یہ ہماری یعنی قوم کی ایز اے قوم جہالت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ کے حوالے سے بتا دیا. اب آخر میں اگر میں لسٹ کا ذکر کروں، یہ ایک تلخ چیز تھی جو میں نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں آخر میں رکھی ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ اکثر گناہ جو ہمیں معلوم ہیں وہ سب کے سب کبیرہ گناہ ہی ہیں، ان میں کوئی گناہ چھوٹا گناہ نہیں ہے. ہم ان کو چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو یہ سارے گناہوں کی لسٹ چاہیے نا تو بخاری مسلم کے حوالے سے مشکات المصابیح میں اگر آپ چلے جائیں نا تو مشکات کے شروع ہی میں پہلی جلد کے اندر آپ کو ایک چیپٹر ملے گا گناہ کبیرہ کا بیان، کیونکہ ایک کمبائنڈ فارم میں نوٹس ہیں مشکات میں، اسی لیے بار بار ایمفسائز کرتا ہوں کہ مشکات ضرور لیں. مثلا پہلی حدیث اس چیپٹر میں وہ بخاری اور مسلم دونوں سے لے کے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی شرک سب سے بڑا گناہ. اس نے پوچھا اس کے بعد، فرمایا اس اندیشے سے بچے کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا. اولاد کو اس لیے سے ایک فیملی پلاننگ ہے وہ الگ چیز ہے، اس کا جواب موجود ہے، اس میں میری ویڈیوز ریکارڈ ہے. ایک یہ کہ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے اور آپ بچے کو قتل کر دیتے ہیں یا بچوں سمیت خودکشی کر لیتے ہیں، جو پاکستان میں خبریں اکثر آتی رہتی میڈیا میں. اس نے عرض کیا اس کے بعد تو فرمایا اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا. بدکاری تو کسی کے ساتھ بھی کرنا برا ہے، لیکن پڑوسی کا چونکہ حق ہے اس لیے اس کو ذکر کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الفرقان کی آیت تلاوت کی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. جو میں نے شروع میں بھی حدیث کا ذکر کیا تھا کہ حدیث میں 3 بڑے گناہ بیان ہوئے. اگلی حدیث امام بخاری لے کے آئے ہیں جو مشکات والے امام نے نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہے. دیکھ لیں یہ بھی کبیرہ ہے. اس سے اگلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ جھوٹی قسم کی بجائے جھوٹی گواہی کا ذکر ہے اس حدیث کے اندر کہ جھوٹی گواہی دینا بھی گناہ کبیرہ ہے. اس سے اگلی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 چیزوں سے بچو. پوچھا کہ کون سی؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر فرار ہونا اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. یہ 7 بھی جناب کبیرہ گناہ ہے. میں نے کہا تھا یہ بدقسمتی ہے کہ جتنے گناہ ہمیں نون ہے نا وہ سارے ہی کبیر ہیں. اس سے اگلی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، جب چور چوری کر رہا ہوتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، جب شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا.
اور جب وہ یہ کام کر چکتا ہے تو یعنی ایمان اس میں سے نکل جاتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر ایمان دوبارہ لوٹتا ہے، اور خیانت کرنے والا خائن اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ اور پھر آخر میں الفاظ ہیں پس تم بچ جاؤ، پس تم بچ جاؤ، 2 دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو آگے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ لو جی، پوری قوم کے اوپر فٹ ہو رہی ہے۔ اور مسلم میں تو آگے الفاظ ہیں، اگرچہ وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے، تب بھی وہ منافق ہے۔ یعنی عملاً منافق ہے، اعتقاداً نہیں، اعتقاداً تو مسلمان ہے لیکن عملاً منافق ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اس میں 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا جو 4 خصلتیں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ایک ہوئی وہ بھی نفاق کی ایک شاخ کے اوپر ہے، یہاں تک کہ اس عمل کو چھوڑ دے۔ نمبر 1 امانت رکھی ہے تو خیانت کرے، نمبر 2 بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 3 عہد کرے تو توڑ دے، اور جب جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ یہ علماء تو آلموسٹ سارے اس میں آتے ہیں، گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں نا، کیسی کیسی موٹی موٹی گالیاں دیتے ہیں۔ اور عوام الناس تو اب مجھے بتا دیں، ہم تو وہ شعر لے کے چل رہے ہیں، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، یہاں تو معاملہ ہی کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی تو وہ گیلی تھی۔ آپ فرمائے یہ کیا؟ کہ رسول اللہ رات کو بارش ہو گئی تھی تو اناج گیلی ہوگی۔ آپ نے فرمایا تم نے گیلی اناج اوپر کیوں نہیں کی تاکہ لوگ اس کے عیب کے اوپر مطلع ہوتے، اس کے بعد کسی کی مرضی کہ وہ خرید کے لے جائے گھر جا کے خشک کر لے، لیکن تم نے اس طرح کیوں کیا کہ اوپر خشک رکھی اور اندر گیلی؟ اور پھر آپ نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ وہاں پہ آپ نے فرمایا تھا، یہ پوری حدیث مسلم شریف میں یوں ہے، جو آخری حصہ پکڑا ہوا ہے، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اور وہ ملاوٹ سے سمجھ رہے ہوتے ہیں صرف دودھ میں ملاوٹ کرنا ملاوٹ ہے۔ ملاوٹ یہ ہے کہ آپ غرر کریں، عربی میں غرر کہتے ہیں دھوکے کو، کوئی بھی دھوکا کسی فارم کے اندر، کسی کاروبار کے اندر، وہ اس کو حرام کر دے گا۔ جیسے ہی دھوکا آئے گا، چاہے وہ پلاٹس کی فائل کی شکل میں آئے، اس کو حرام کر دے گا، چاہے بیچنے والی چیز کی شکل میں آئے، اس کو حرام کر دے گا۔ یعنی آپ مال دکھائیں کچھ اور جب ڈال کے دینے لگیں کچھ اور ڈال دیں، تو آپ نے دھوکا کر دیا، غرر کر دیا۔ تو غرر جب بھی آئے گا تو وہ پورے کے پورے مال کو، آپ کے کمائی کو حرام کر دے گا۔ بولے اعوذ باللہ تعالی، اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے بچا کے رکھے، اپنی ایمان کے اندر رکھے، گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ میں نے اس لیے گناہ کبیرہ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں توبہ کا طریقہ کیا ہے، کون کون سے بڑے بڑے گناہ ہیں، اور چھوٹے گناہوں کے بارے میں کیا ہے۔ تو توبہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ توبہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اس کو میں دنیاوی مثال سے آخر میں سمجھا دیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ مجھے بتائیں، جس شخص کے زندگی میں ایک دفعہ، بالکل پہلی دفعہ، کسی گرم استری سے ہاتھ جل جائے، دوسری دفعہ وہ ٹھنڈی کو بھی لگاتے ہوئے ڈرے گا نا، کہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر پہلے کوئی استری نہ کر گیا ہوگا۔ اس لیول کا ڈر جب آپ کا کسی گناہ کے بارے میں آئے گا نا دوبارہ کرتے ہوئے، تو آپ سمجھ لیں آپ نے توبۃ نصوحا کر لی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو بس پھر ٹھیک ہے، ایک خیال ہے، اس کو آپ کے ویژول تھنکنگز کو لے کے آپ چلیں، اور کبھی آپ شیطان کے اوپر ڈال دیں۔ میں تو یہ چیلنج کرتا ہوں بار بار کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو شخص فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد کی پہلی صف میں ادا کرے تو فی فجر 1,00,000 روپیہ، دوسری صف والے کو 50,000، تیسری والے کو 25,000۔ تو دنیا کے سارے شیاطین مل کے دنیا کے سب سے بڑے بے نمازی کی بھی فجر نہیں چھڑوا سکتے۔ ہاں کر کے دیکھ لیں، اگر آپ کو ہے نا ایسی آنکھ ہی نہیں کھلتی، وہ جی انہوں ہوش ہی نہیں ہوتی۔ ہم نے ان لوگوں کو بھی اپنے آفس میں دیکھا ہے کہ جن کو ہوش ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن جب انہوں نے کبھی کسی آفیشل ٹور پہ دوسرے ملک جانا ہوتا تھا تو اللہ کے فضل سے وہ تہجد کے وقت اٹھے ہوتے تھے۔ تو یہ سب کے سب بہانے ہیں۔
پھر کہتے ہیں دعا کریں توفیق مل جائے. آج تک ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ جی دعا کریں, ارادہ ہے گھر جا کے رات کا کھانا کھانا ہے, توفیق مل جائے. نہیں, وہ کھانا ہوتا ہے. آج تک کسی نے ٹوائلٹ جانے سے پہلے کہا جی دعا کریں, مطلب ایک بڑا مشکل کام میں کرنے جا رہا ہوں, ہے تو مشکل کام ہے سر, پیشاب بند ہو جائے تو نہیں کھلتا, آپریشن ہوتا ہے, تو مہربانی کریں ذرا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عزت سے یہ پیشاب میرا نکلوا دے. نہیں, وہ ارادہ ہوتا ہے. سارے کی ساری یہ دعائیں توفیقیں نیک اعمال کے بارے میں, کیونکہ وہ کرنے نہیں ہوتے. یہ بات ہے سر, جو ہم نے سر کام کرنا ہوتا ہے نا. آج تک کبھی ہوا ہے کہ کوئی شخص, ہمارے باوجداد میں بھی رپورٹ ہوا ہو, کوئی شخص مسجد میں نماز کے لیے گیا ہو تو شیطان دروازے پہ آ کے فزیکلی کھڑا ہو جائے, آج تک میں مسجد ہی نہیں بڑھن دینا. اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ اذان ہو اور آپ کے پاؤں آٹومیٹکلی مسجد کی طرف چل پڑے, یہ بھی نہیں ہوگا, ورنہ تو جنت اور جہنم کا کنسیپٹ ختم ہو جائے گا. یہاں اللہ نے اختیار دے دیا, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے, چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو, خواہ نہ شکری کی. اچھا, لیکن اس سے یہ بات نہ سمجھ لیجیے گا کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ گناہگاروں کو بھی بخش دے گا, مجرمین کو بھی بخش دے گا, اور نیکوکاروں کو تو اس نے بخشنا ہے. نہ, اس طرح نہیں ہے. اور اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں او جی اللہ نے ساڑی نمازہ نہیں چاہیے دیا. استغفر اللہ, یہ بات آپ کیوں بولتے ہیں, یہ آپ کس کو بول رہے ہوتے ہیں؟ مطلب میری نماز تو نہیں کو پڑھ رہا نا, تو مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ جس کی پڑھ رہے ہو اس کو سناؤ. اللہ کی پڑھ رہا ہو نا. تو اللہ نے کب کہا ہے کہ مجھے تیری نمازیں چاہیے؟ کہیں کہا ہے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے. اللہ نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ مجھے چاہیے. اس فلسفے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر میں بیان کیا ہے. مسئلہ تقدیر بھی حل کرنے والی یہ آیت ہے, اور سارے مسئلے. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جو کچھ ہو رہا ہے نا جی اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے جی. یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا جی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. نہیں سر, ایسے نہیں ہے. اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا, اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے. اللہ کی مرضی ہے یہ کہ لوگ زنا کریں, اجازت ہے کہ کر لو. یہ نہیں ہوگا کہ جسم پہ فالج گرے, لیکن آخرت میں چھوڑوں گا نہیں. شراب پینی ہے پی لو, چمڑی اتار دوں گا آخرت میں. یہ نہیں ہوگا کہ شراب کی بوتل پکڑو تو ہاتھ پہ فالج گر پڑے. ایسے نہیں ہوگا. اجازت ہے, نیکی کرنی ہے کرو, برائی کرنی ہے کرو. مرضی نہیں ہے. مرضی یہی ہے کہ پیغمبروں کا راستہ اختیار کرنا. یہ فلسفہ جو ہے نا سورہ زمر میں بیان ہوا ہے, آیت نمبر 7. سر یہ 7 نمبر آیت تو آپ سارے اپنے قریبی لوگوں کو سنائیں, اپنے آفیسز میں سنائیں, اپنے دوستوں کو, گھر والوں کو. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. دیکھو اگر تم اللہ کا کفر کرو گے, ناشکری کی زندگی گزارو گے, تو یاد رکھنا اللہ بے پرواہ ہے, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں فرق پڑا تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا. نہیں. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. لیکن میں کبھی راضی نہیں ہوں اس بات پہ کہ کوئی میری ناشکری کرے, میری نافرمانی کرے, میرا کفر کرے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے, یعنی اللہ کے تابع فرمان رہو گے, تو یہ اللہ تعالیٰ تم سے پسند کرتا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ہر شخص نے اپنے اعمال کا جواب دہ خود ہونا ہے. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ. اس کے بعد تمہیں لوٹ کر تمہارے رب کی طرف جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. اللہ اکبر. یار اللہ سے کون بھاگ سکتا ہے میرے بھائی؟ آپ اپنی داڑھیوں سے, پگڑیوں سے, نمازوں سے, تسبیحوں سے دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں, قانون کو چکما دے سکتے ہیں. اللہ سے بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ اللہ تو اتنا باریک بین ہے کہ جن لوگوں کی نماز, حج, زکوٰۃ بھی لکھے ہوں گے نا قیامت والے دن, فرشتوں نے نیکیوں کے ڈھیر لگائے ہوں گے, اللہ 0 سے ملٹیپلائی کر دے گا. اللہ سے بڑا ڈاٹا سر, اللہ بڑا ڈاٹا جائے. ہاں اللہ والے بن جاؤ تو اللہ سے زیادہ کوئی شفیق نہیں ہے, لیکن اللہ کے نافرمان ہیں تو سر اللہ بڑا ڈاٹا جائے.
मुस्लिम शरीफ में हदीस है, सबसे बड़ी 3 नेकियां कौन सी हो सकती हैं? तीनों नेकियों के बारे में नबी इस्लाम ने कहा कि ये करने वाला भी जहन्नम में चला जाएगा। नंबर 1, आपने फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला एक शहीद को उठाएगा और पूछेगा मैंने तुझे इतना कुछ दिया, अच्छी से दी, तूने मेरे लिए क्या किया? वो कहेगा या अल्लाह जान से कीमती कौन सी चीज थी तेरे लिए दे दी। तो अल्लाह ताला फरमाएगा तूने जान इसलिए दी कि लोग तुझे बहादुर कहें, तो दुनिया ने तेरी बड़ी तारीफ की, तू दुनिया से अपना अजर ले चुका है, मेरे यहां कोई अजर नहीं। औंधा मुंह करके जहन्नम में। फरिश्तों ने उसे शहीद लिखा हुआ है, अल्लाह ने कहा ना, आप अपनी नेकियों से फरिश्तों को भी धोखा दे सकते हैं। फरिश्ते तो जारी माल को लिखेंगे, हाँ जी ये है। तो ये हिसाब किताब तो बस इस खाना पूरी है, असल में तो अल्लाह ताला खुद हिसाब करने वाला है। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, आमीन। फिर अल्लाह ताला एक सखी को बुलाएगा कि इतना माल दिया था, तूने क्या किया? वो कहेगा या अल्लाह जो भी मुझे जगह मिलती थी ना कि यहाँ पे तूने खर्च करने का कहा, मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी कि वहां पे खर्च ना किया हो। अल्लाह ताला फरमाएगा तूने इसलिए खर्च किया कि लोग तेरी तारीफ करें कि बड़ा सखी है, तो दुनिया में तेरी बड़ी तारीफ होती थी, मेरे यहां तेरे लिए कोई अजर नहीं है। औंधा मुंह करके जहन्नम में। फिर कुरान के कारी को बुलाया जाएगा, अल्लाह ताला कहेगा मैंने तुझे कुरान दिया था, तूने मेरे लिए क्या किया? कहेगा या अल्लाह मैंने इतने लोगों को कुरान सिखाया, कुरान की तालीम दी। अल्लाह ने फरमाया ये इसलिए कि लोग तुझे कारी कहें, तो दुनिया में तेरी बड़ी तारीफ हुई, तेरे नाम से पहले भी 8 दुमें होती थी, बाद में भी 10 दुमें लगती थी, ये मैं उसकी तशरीह कर रहा हूं। फिर लोग कहते नहीं देसी तो लिखे ही नहीं हुआ, देसी इतना कोई नहीं लिखा होता, वो आप कढ़ना होता है विचों, क्योंकि कुरान पुराना नहीं होता। कुरान अगर नबी इस्लाम के जमाने में बात हो रही है ना सूरतुल अनफाल में कि अपने जो घोड़े हैं वो जिहाद के लिए तैयार रखो, तो आज घोड़ों को हम मिसाइल में और एयरक्राफ्ट की फॉर्म में उसको तर्जमे और तशरीह में बयान करेंगे, हमें ये कोई गिला नहीं करेगा ये कुरान में घोड़े लिखा सी तुसी ये क्यों बयान किया है। तो तुसी खोते ना बनो, अपनी अकल भी इस्तेमाल करो, वो तो डॉक्ट्रिन होती है। अल्लाह ताला उसको औंधा मुंह करके जहन्नम में फेंकेगा। सर इन 3 बड़ी नेकियों से बड़ी को नेकी किसी को पता है तो मुझे बता दे। शहादत से बड़ी कोई नेकी नहीं है। सबसे कीमती चीज अल्लाह को दे देना, जान। अल्लाह की राह में माल लौटाना, कुरान में नमाज के साथ ऑलमोस्ट हर जगह इंफाक फी सबीलिल्लाह का हुक्म आया। और तीसरा कुरान की तालीम, वो तो सर बुखारी में हदीस है, तुम में सबसे बेहतर वो जो कुरान सीखे और सिखाए। इन 3 नेकियों से बड़ी को नेकी पॉसिबल नहीं है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई, क्योंकि अल्लाह के लिए नहीं की। मुस्नद अहमद में हदीस है जिसने दिखलावे के लिए रोजा रखा उसने शिर्क किया, जिसने दिखलावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, और जिसने दिखलावे के लिए सदका किया उसने शिर्क किया। की नेकी हो गया शिर्क। ये क्या बात हुई? नमाज कैसे शिर्क हो गई? नमाज तो अल्लाह की होती है, पढ़ी भी अल्लाह के लिए, लेकिन दिखाने के लिए किसी को। हमारे एक एक्स प्रेसिडेंट थे ना, मुझे उनकी पॉलिसी से तो बहुत इख्तलाफ है, जनरल ज़ियाउल हक, लेकिन एक मजहबी आदमी थे। उनकी वजह से हमारी फौज के अंदर काफी रिफॉर्म्स आई, और ये बहुत बड़ा एहसान है उनका पाकिस्तानी फौज के ऊपर, वरना उनसे पहले की फौज और आज की फौज में बड़ा फर्क है। अब आपको मजहब का रंग गालिब नजर आएगा हमारी फौज के अंदर, और जब फौज से लोग रिटायर होते हैं तो मैं तो सबसे ज्यादा बाकी इदारों की निस्बत इन लोगों को देखा है कि प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, क्योंकि मौत को बड़ा करीब से देख लेते हैं ना, तो बड़े बड़े लोगों की अकल ठिकाने हो जाती है जब अपने साथ आप शुहदा की लाशें उठाते हैं बॉर्डर्स के ऊपर। तो बस इंसान को नजर आती है यार कल तो ये मेरे साथ रोटी खा रहा था, आज मैं उसके जिस्म के लोथड़े समेट रहा हूं। तो सब बड़े बड़े लोगों का केवला दुरुस्त हो जाता है। तो जनरल ज़ियाउल हक साहब चूंकि नमाजी थे बड़े पक्के, तो उनके साथ जो लोग हैं ना, उन्होंने मुझे बताया कि जब वो नमाज जाते थे लोग बगैर वुजू भी साथ पीछे खड़े हो जाते थे, उनको नमाज पढ़ने का तो मूड नहीं होता था, और वुजू तो एक तरद्दुद है ना, और वुजू किसी का चेक तो नहीं हो सकता सूंघ के कि इसका वुजू है या नहीं है, तो वो उस पर टोटल पूरे। जिस तरह हमारे यहाँ पे कई पॉलिटिकल लीडर्स के लोग जनाजे पढ़ने के लिए साफी भी आए होते हैं, अगर आप उनसे नमाज सुने, नमाज भी नहीं आती और जनाजा पढ़ने के लिए आए होते हैं, इधर सूटे लगा रहे होते हैं, इधर वैसे ही देख रहे होते हैं, साथ ही जनाजे की नमाज, जनाजा पढ़ा ना, उनको दुआ आती ना वुजू किया होता है, इल्ला माशाअल्लाह। यानी ये ना आपके कि मैं सारों के लिए बात कर रहा हूं, तो वो सारी इस तरह की जो नमाजें पढ़ रहे होते हैं वो तो दिखलावे की हो रही होती है ना, अल्लाह के लिए तो हो नहीं रही होती है। तो अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। आमीन सुम्मा आमीन।